सिकंदर बादशाह 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने वो जंगल में अपनी जिंदगी बसर किया करता था। जंगल में चश्मदीद लोगों ने रात में सिकंदर बादशाह को देखा। 1-2 लोगों ने सिकंदर बादशाह को जंगल के अंदर टूटी और फूटी हुई कब्र के पास, कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठा हुआ देखा और ये बड़बड़ाते हुए लोगों ने सुना कि सिकंदर बादशाह उस कब्र की बोसीदा हड्डियों के पास बैठकर ये कहता जा रहा है, आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये बोल बोल कर अपनी मौत को याद कर रहा है। वो कब्र की बोसीदा हड्डियों को, सड़ी हुई हड्डियों को देखता है और कहता जाता है, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़ूरुल कुबूर फ़इन्नकुम तुज़क्किरुकुमुल मौत। लोगों तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, तुम कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें वहां जाकर अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें अपना ठिकाना याद आएगा, तुम्हें अपना मस्कन याद आएगा, तुम्हें इस जगह आना है। ये कब्रें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम्हारा ठिकाना ये है। सिकंदर बादशाह के इस वजीफे से सीखो, इस विर्द से सीखो कि वो किस तरीके से अपनी मौत को याद किया करता था। हम और आप धीरे धीरे कब्र के करीब जा रहे हैं। अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं, तिरमिजी शरीफ अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़निदा औ मौतन मुजहिज़ा अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र अब अस्साअ फस्साअतु अदहा व अमर्रु। तिरमिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीजों का तुम इंतजार न करो, इन 7 चीजों का इंतजार न करो। हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फकीरी का इंतजार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की। दूसरी चीज औ गिनन मुदगिया,
غریب ہو, ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس, ابھی وقت ہے تمہارے پاس. کیا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ میں نے ان غریبوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں, اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں, اور اچانک اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے ان کو دولت دی. آج ان کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے, دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہے. موبائل پر کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنا ٹرک مال بھیج دیجئے, یہاں آنے کے بعد ہم پیسہ دے دیں گے, اور سگریٹ پیتے جا رہے ہیں اور اس کی راکھ اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک ڈبی میں ڈالتے جا رہے ہیں. ایسے امیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے جن سے کہا جائے چلو اذان کا وقت ہو گیا, نماز کی طرف چلیں, چلیے اب میں آ رہا ہوں, 4 ٹرک مال آ رہا ہے, جب تک یہ آ نہیں جائے گا مجھے سکون نہیں ملے گا. پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس پیچھا کر رہی ہو پکڑ لے. کیا ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ او مرضن مفسدہ, تندرست ہو عبادت کر لو. کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بستر پہ لٹا دے؟ تندرست ہو, اذان کی آواز آئی, مسجد میں جا سکتے ہو, کیا ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک جا رہے ہو بھیک منگنی گاڑی پر بیٹھ کر, بھیک منگنی گاڑی جانتے نا, جہیز والی گاڑی پر جو لڑکی کے باپ نے دی ہے انٹرنیشنل بھیگاری سمجھ کر, اس گاڑی پر بیٹھ کر جا رہے ہو, ہر ماری بریکر سے اچھلی گاڑی, گرے, ٹوٹ گئی ٹانگ, ہاسپٹل میں لٹکی ہوئی ہے, پلاسٹر چڑھا ہوا ہے. مولانا جرجی صاحب دیکھنے جا رہے ہیں, صاحب کیا, ارے اذان کی آواز آ رہی ہے, اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ جب تندرستی تھی تب نہیں گئے, اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ صاحب ٹھیک ہے اللہ تمہیں شفا دے. اب مولانا صاحب جیسے اٹھ رہے ہیں ویسے پکڑ لیا, کیا ہوا؟ مولانا مسجد میں دعا کرا دینا اللہ تعالیٰ شفا دے. ٹانگ ٹوٹ گئی, ریڑھ کی ہڈی تک اس کا اثر ہو گیا, بستر پہ پڑے ہو, اب جاؤ گے عبادت کرنے؟ او حرمن مفندا, چوتھی چیز, جوان ہو جوانی میں عبادت کر لو. کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بوڑھا, جو تمہاری عقل کو زائل کر دے؟ کبھی ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک وہ بڑھاپا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. وضو خانے پہ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں 3 بار دھو رہے ہیں کہ گنتی یاد نہیں. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے پتہ نہیں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کہ 10-12 ٹھونک ڈالیں. 2 سجدے کرنا ہے کہ 10 سجدے کرنا ہے, بس سجدے کرتے چلے رہے ہیں. کھڑے ہیں اللہ اکبر پڑھنا, اللہم باعث بین پڑھنا, الحمدللہ رب العالمین, اب پڑھ رہے ہیں سبحان رب العلا, سبحان رب العلا. سجدے میں گھس گئے تو پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب عبادت کرو گے جب عقل ہی خراب ہو گئی. او حرمن مفندا, کیا ایسے بڑھاپے میں عبادت کرو گے جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جب تو مرفوع القلم ہو گئے, تمہاری نیکیاں نہیں لکھی جا رہی, تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے, اللہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا, اب تم عبادت کرو گے اللہ کی. 4 چیزیں, غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, پہلی چیز. امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, دوسری چیز. دونوں الگ الگ, غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو, اور امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو, یہ 2 الگ الگ چیزیں. تندرست ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو, اور جوان و تندرست ہو تو عقل کو خراب کر دینے والے بڑھاپے کا انتظار مت کرو. 4 چیزیں. او موتن مجہزہ, کیا اچانک آ جانے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرو گے, اچانک موت تو کبھی کسی کی آ سکتی ہے. جرجیت صاحب آج یہاں ہیں, کل کا پروگرام کہیں اور ہے, لیکن جرجیت صاحب کو پروگرام کی تاریخ دی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, اور گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں کل کے جلسے میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا. اچانک موت کسی کی بھی آ سکتی ہے. جا رہے ہیں, اٹیک کبھی بھی پڑ سکتا ہے, گئے. اور یاد کرو جامعہ سلفیہ بنارس کے اس زبردست بڑے عالم کو, دکتور رضا اللہ محمد ادریس سلفی مدنی, جن کے نام کے آگے آج لگانا پڑتا ہے رحمت اللہ علیہ, گئے تھے بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں شرکت کرنے. جلسے میں تقریر ہوئی ان کی قضاء و قدر کے موضوع پر, بولے, اور جیسی تقریر کر کے ہٹے سینے میں درد ہوا.
ہاسپٹل تک لے جایا گیا، ہاسپٹل لے جانے سے پہلے راستے ہی میں انتقال ہو گیا۔ جلسے میں گئے، سوچا تھا کبھی کہ ہم گھر واپس نہیں آ پائیں گے؟ او موتن مجہز، اچانک موت، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، غریق رحمت فرمائے، ان کی روح کو اعلی علین کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کرونا میں کیسے کیسے ہمارے جماعت کے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے، 45 سال کی عمر اور چلے گئے، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ ابھی ایک اور بیماری نئی نکلی ہے، یہ ویکسین والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے، اور دیکھتے رہیے گا۔ عالم الغیب تو نہیں ہوں، لیکن اب تک کے حالات بتلا رہے ہیں، یو پی کا جب چناؤ ہوگا، اگر 3 یا 4 چرنوں میں چناؤ ہوا، 5 چرنوں میں ہوا تو 4 چرن تک تو ٹھیک چلے گا، لیکن 5ویں چرن کا یا 6ٹھی چرن کا جب چناؤ ہوگا تو اس میں یہ لہر بہت تیزی کے ساتھ آئے گی، اور یہ آئے گی نہیں، لائی جائے گی، اور لانے والے 2 ہی آدمی ہیں، نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھدار ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے گا یہ لہر کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کس ٹائم پہ آئے گی، یہ سب سیٹنگ پہلے سے ہے، کیونکہ یو پی کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ بنگال سے تو تماچا پڑا ہے، ٹھوکر لگی ہے، سر ابھی زمین پہ گڑا ہوا ہے، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اس لیے یو پی کو کسی طریقے سے جیتنا ہے، کسی بھی طریقے سے۔ اگر یو پی چلا گیا ان کے ہاتھ سے تو دلی جانا طے، اس لیے یو پی کسی طریقے سے یہ جانے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے کرونا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری آئے گی، چناؤ کے 2-3 چڑھ ہو جانے کے بعد 4تھے یا 5ویں چڑھ میں اس کی بھیانک لہر پھیلے گی، کس کی طرف سے پھیلے گی؟ اور یہ کچھ کتے جو ہڈیاں ڈال دینے کے بعد ان کی چونچیں چلیں گی، میڈیا والے، اور وہ کتے کون ہیں میں نام بھی نہیں لوں گا، اور وہ کتے خود سمجھ جائیں گے کہ کتے کس کو کہا گیا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جن کو آپ گودی میڈیا کہو یا جس کو بھکت میڈیا کہو، جو کہنا چاہو کہو، ہماری نظر میں ہڈیوں کو کھانے والی، سڑی ہوئی ہڈیوں پہ گرنے والی یہ میڈیا، دیکھیے گا اس لہر کو کیسے سنیوجت طریقے سے اور ڈھنگ سے پھیلائے گی، اور اسی میں سب گھڑپڑ، اور سب اسی میں ہوگا گڑبڑ۔ تو موتن مجزا، اچانک موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس موت کے آنے سے پہلے عبادت کر لو۔ 5 چیزیں، او الدجال فشر غائب ينتظر، دجال کے آنے سے پہلے، خروج دجال سے پہلے نیک اعمال کر لو، جب دجال نکل جائے گا، آ جائے گا، تب تم نیک عمل کرو گے، جب تمہاری نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تب نیک اعمال کرو گے۔ غائب فتنوں میں، غائب چیزوں میں سب سے بڑا فتنہ اسی خروج دجال کا ہے، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے غائب چیزوں میں، یہ 6ٹھی چیز ہے۔ اور 7ویں چیز، اب فساعت ودھا امر، کیا قیامت آ جائے گی تب تم نیک اعمال کرو گے؟ قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، قیامت کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں، قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال، وہ قیامت جس کا چرچا ہر جگہ ہے، وہ قیامت جس کو بائبل میں ڈے آف ججمنٹ کے نام سے جانا گیا ہے، وہ قیامت جس کو ہم ہندو دھرم کے شاستر اور ویدوں کے مطابق پرلے اور مہا پرلے کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ پتر پتا کو دیکھے گا نہ پتا پتر کو دیکھے گا، یہ رگ وید کے اندر، رگ وید بھومکا میں لکھا ہوا ہے، نہ پتر پتا کو دیکھے گا نہ پتا پتر کو دیکھے گا، بس اتنا۔ اسی کو ہمارے قرآن نے یوں کہہ دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ایک انسان بھاگے گا
یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ایک انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ایک آدمی ہے، بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا، بھاگے گا کہ میری ماں مجھ سے کہیں ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ یہ میرا باپ مجھ سے سوال نہ کر لے، اپنی بیوی کو دیکھے گا، جس بیوی کے بنا دنیا میں ایک پل نہیں رہ پاتا تھا، اس بیوی کو دیکھے گا تو چھپ جائے گا، مجھ سے میری بیوی کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ اپنی اولاد جس کے ہلکے سے پیٹ کے درد، ہلکا سا پیٹ کا درد آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، ہلکا سا فیور، ہلکا سا ٹائیفائڈ آپ کو رات کے 2 بجے اور 3 بجے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کو اپنی نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ اس بیٹے کا پیار جو آج آپ کو اتنا زیادہ ہے، قیامت کے دن اس بیٹے کو دیکھ کر انسان بھاگے گا، یہ میرا بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وید کہتا ہے پتر اپنے پتا کا نہ ہوگا، پتا اپنے پتر کو نہ دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ہی چیز ہے، قرآن نے تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وہ قیامت کہ جس کے بعد جس دن ہمیں اور آپ کو دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ہاں، یہ وہی دن ہے جس کو ویدوں نے کہا ہے مرتیو پشچاتم دتیے جنمم بھوتی نے ترتیے نے چترت نے پنچ نے سشٹ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکن کا، مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا، نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ ہندو دھرم میں 7 جنم ہے نا، کہتے ہیں 7 جنموں تک ہم تمہارے رہیں گے، اس لیے پھیرے لگائے جاتے ہیں عورت کے، جب شادی ہوتی ہے پتی کے ساتھ کتنے پھیرے لگتے ہیں؟ 7 پھیروں کا مطلب جانتے ہو؟ 7 جنم تک تم ہماری ہو، ہم تمہارے ہیں۔ 7 جنم ہندو دھرم میں 7 جنم، جبکہ معلوم نہیں ہے کہ اگلا جنم کس کا ہوگا، لیکن 7 جنم ہیں ہندو دھرم میں۔ وید منع کر رہا ہے، وید کہہ رہا ہے ایک دوسرا ہی جنم ہوگا۔ منوسمرتی اور بھاگوت پران وغیرہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، لیکن وید منع کرتا ہے، وید کہتا ہے 7 جنم ہے ہی نہیں، ایک ہی جنم ہے، مرنے کے بعد دوسرا جنم، جس کو پنرجنم کہتے ہیں، قبر سے دوبارہ اٹھنا۔ یہ پنرجنم کو ہم بھی مانتے، دوبارہ جیوت ہونا ہم بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن آواگمن کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آواگمن چوری کرو گے تو بلی بنو گے، جوا کھیلو گے تو بھینس بنو گے، یہ ہندو دھرم میں آواگمن ہے۔ یہ اچھے کرم کرو گے تو انسان اور برے کرم کرو گے تو کتا، بلی، چوہا، بندر، چھچوندر۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو کدو بنو گے، یہ کرو گے تو کٹہل بنو گے۔ اب وہ ساری ہمیں یاد تھوڑی ہیں، لیکن چار تو ایسے گناہ ہمیں یاد ہیں جو منوسمرتی کے بارے میں ادھیائے میں ہیں۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو نہیں، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا، اور کسی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا۔ یہ ہندو دھرم میں 4 ہے، تو بہت پوری ایک لسٹ ہے، لیکن ہمیں 4 ہی یاد ہیں۔ اور بھی لکھا ہے یہ کرو گے تو چاول کا ہوگا، یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے، یہ کرو گے تو ہری مرچیں بنو گے، یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے، یہ کرو گے تو پتا گوبھی بنو گے، پورا ہے، دال چاول اور گھی چینی شکر سب لکھا ہے اس میں۔ لیکن یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا،
تھوڑی سی عقل دوڑاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے. تھوڑا سا عقل پہ زور لگاؤ. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا. الٹا مفہوم نکالو, جوا نہ کھیلو گے تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اس کا مطلب دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں یہ پہلے انسان تھیں. یہی تو مطلب ہوا, پہلے انسان تھیں, انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو پھر بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اور بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا, گھی نہیں ملے گا, مٹھا نہیں ملے گا, دہی نہیں ملے گا, چھاچھ نہیں ملے گا, پنیر نہیں ملے گا. مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہیں تو جوا کھیلو. یہی تو نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ جلسے میں جتنی آئی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں. انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تو ان کو لڑکی کا جنم ہوا. اب دماغ سے سوچو کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے, سب کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے اور کوئی غلط نظر نہ ڈالے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا. جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا تو پھر بچے کہاں سے پیدا ہوں گے, نسل کہاں سے بڑھے گی؟ یوگی جی تو خود ہی سنیاس لیے بیٹھے ہیں, مودی جی کی ہے ہی نہیں, اور زبردستی جنہوں نے پیار کیا وہ آسارام بنے بیٹھے ہیں. تو اب آپ بتائیے پھر نسل کہاں سے بڑھے گی؟ ایک دماغ لگا کے سوچیے, عقل میں آنے والی بات ہے. چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا. ہم نے آپ کا 2-4 تولہ سونا چورا لیا, پکڑے گئے, پولیس نے اندر کر دیا. جب تک اندر ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے, ایشور نے اگر ہم کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو یہ سزا کمزور ہے, کیونکہ انسان تھے تو سونا چراتے تھے, دولت چراتے تھے, پیسہ چراتے تھے. اب اللہ نے بلی بنا دیا تو اب آپ کی مرغی چرا رہے ہیں, کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں, چوری تو ابھی بھی جاری ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سزا کمزور ہے, ایشور کی سزا کمزور ہے. اس سے تو سخت ہماری جیل والی سزا ہے. اور ایک چیز, رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا, یہ روڈوں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں, ٹرک گزر رہے ہیں, 100 روپے لیا, ٹرک گزر گیا. تو یہ سڑکوں پر جو کتے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ وہی رشوت خور ہیں جو 100 روپے لے کے ٹرک چھوڑتے جا رہے ہیں. اور کچھ کتے اتنے اسٹینڈرڈ ہیں جو کتے ہونے کے بعد بھی سڑکوں پر نہیں, وہ 18, 20, 25 سال کی کالج کی لڑکیوں کی گود میں سویٹی لولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو چوم رہے ہیں, پپی چمی سب, اور ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا, یہ ضرور کوئی پارلیمنٹ کا نیتا رہا ہوگا, اس نے بڑا گھوٹالہ اور بڑی رشوت کھائی ہوگی تب اس کو یہ جنم ہوا ہے. اور یہ 100 200 روپے لے کے چھوڑنے والے یہ روڈ والے کتے ہیں جو ادھر گھومتے ہیں, ان کو کم چھوٹی رشوت تو چھوٹی نسل کے کتے, بڑی رشوت تو بڑی نسل کے کتے. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, بتائیے آپ, منوسمرتی کہہ رہی ہے, یقین کیسے آئے؟ لیکن وید اس کا کھنڈن کرتا ہے. وید کہتا ہے بالکل نہیں, مرنے کے بعد انسان دوبارہ ایک ہی جنم لے گا. نے ترتیہ, نے چترت, نے پنچ, نہ تیسرا, نہ چوتھا, نہ پانچواں, نے षष्ठ, نہ چھٹا, نے سپت, نہ ساتواں, نے اشٹ, نہ آٹھواں, نے نوم, نہ نواں, نہ دشم کا, نہ 10واں. مرنے کے بعد انسان کا تیسرا, چوتھا نہیں, پانچواں نہیں, چھٹا نہیں, 7واں نہیں, 8واں نہیں, 9واں نہیں, 10واں نہیں, کوئی جنم نہیں ہوگا. مرنے کے بعد ایک دوسرا ہی جنم ہوگا جہاں اس کو اس کے کرموں کا حساب دینا پڑے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا ہے
नहीं नहीं, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था, क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो हमें मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चे दानी तक पहुंचाया गया। फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को ज़हन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। 2 चीजें आगे, 4 चीजें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें 2 चीजें एक साथ और 2 चीजें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए 1-2 लाख रुपए की चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों पे भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले सालेह तो है लेकिन ईमान नहीं है उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले सालेह की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब मौलाना बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो? नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे।